मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। शो दो राह में आपकी होस्ट मारिया एलिना आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, एक खूबसूरत सा शेर मैं पढ़ना चाहूँगी। यूँ है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। नाजरीन, इस खूबसूरत से शेर का मतन हमारी आज की किस्त के मौजू से मुंसलिक है, और हमारी आज की किस्त का मौजू है वालिद की पिदराना शफ़क़त। इस खूबसूरत से मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे मोहतरम पास्टर राइनर गिल, जिन्हें मैं तहे दिल से इस शो में खुशामदीद कहती हूँ। खुशामदीद सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और कोशिश यही रहेगी कि आज कलाम की नज़र में हम जो आपने एक वालिद की शफ़क़त के बारे में और सरपरस्ती के बारे में बोला, हम कलाम की नज़र में सीखने की उससे कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। सर, हमारा मौजू जो कि वालिद की शफ़क़त है, इसमें जो पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी वो ये है कि एक आम आदमी और एक वालिद के बीच में क्या फ़र्क है? अगर हम कलाम की नज़र से देखें तो एक आम आदमी में और एक वालिद में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। जब एक आम आदमी होता है तो वो किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का चचा होता है, किसी का मामू होता है, और बतेरे उसके रिश्ते होते हैं, उसकी बतेरी प्रायोरिटीज़ होती हैं। लेकिन जब एक आम आदमी एक वालिद बनता है या उससे पहले शौहर बनता है, तो जिस तरह एक इदारे में एक एम्प्लॉय का प्रमोशन हो जाता है, इसी तरह उस एक आम आदमी का रुतबा बढ़ जाता है। उसकी टॉप प्रायोरिटी या उसका सबसे बड़ा जो प्रमोशन हो जाता है वो एक वालिद और एक शौहर का हो जाता है। दैट मीन्स कि जो बाकी रिश्ते हैं या उसके जो बाकी टाइटल्स थे, एक भाई होने के, एक दोस्त, एक कज़न, एक मामू या चाचा होने के, वो सब सेकेंडरी हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो फादरहुड का और हस्बैंड का होता है। तो ये बेसिकली एक आम आदमी और फादर का या एक वालिद का डिफरेंस है। शुक्रिया सर, आपने बहुत खूब तरीके से हमें बताया कि एक आम आदमी और वालिद के बीच में क्या फ़र्क है। आज की एपिसोड में वालिद के किरदार का तबसरा करना आपके लिहाज से क्यों ज़रूरी है? इस सवाल के मैं आपको दो जवाब दूंगा। पहला जवाब ये है कि जब हम दुनिया में देखते हैं तो दुनिया में जो एक न्यू नॉर्मल है या एक आम ज़िंदगी है, उसका नज़रिया बदल चुका है। और दुनिया में जिस तरह आज हम देखते हैं कि अबॉर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और लोगों के मुख्तलिफ़ शौक़ हैं जिसको वो लीगलाइज़ करना चाहते हैं। तलाक़ या डाइवोर्स जो है उसका रेट पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है और मसीहों में भी बढ़ता जा रहा है। और नशा और डिफरेंट किस्म के ड्रग्स और इस तरह का जो किरदार या लाइफ़स्टाइल है वो नॉर्मल होता जा रहा है। और इन सारी चीज़ों के बीच में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी नज़र में ये सारी चीज़ें आम लगने लग जाती हैं। उनको लगता है जब मेरे सामने वाला, दाएं बाएं वाला, हर कोई ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो तलाक भी दे रहा है, वो लोग अबॉर्शन भी करा रहे हैं, और उनके एक से ज़्यादा ताल्लुकात होते हैं, शादी से पहले भी ताल्लुकात होते हैं, तो उस बच्चे को या उस जवान को बड़े होते हुए लगता है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। और अगर उसकी सरपरस्ती में उसका जो वालिद है उसको कलाम की नज़र में इन सारी बातों का जवाब ना देगा तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। दूसरा इस बात का जवाब ये है कि ख़ास तौर पे जब हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, तो अगर आप गौर करें तो आजकल हम चर्चेज़ में जाएं, दुआया इबादत में जाएं, क्रूसेड्स में जाएं या ओपन एयर मीटिंग्स में जाएं, तो वहाँ पे आपको ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा मिलती है और मर्दों की तादाद कम से कमतर होती जा रही है। और वो मर्द हज़रात जो वहाँ पर मौजूद होते भी हैं, वो बाज़ औक़ात ख़ैमा इस्तेमाल से दूर किसी दरवाज़े पर या कोई और ड्यूटी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम पैदाइश दूसरा बाब देखें तो हमें पता लगता है कि खुदा ने एक मर्द को
ایک شوہر کو یا ایک والد کو ایک بہت امپورٹنٹ مشن دیا ہے. اور پیدائش دوسرا باب اس کی 15ویں 16ویں اور 17ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا آدم کو اٹھا کے باغ عدن میں رکھتا ہے، یعنی کہ اس کو ایک جگہ پہ پلیس کرتا ہے. اس کے بعد اس کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ اس باغ کی تو نے نگہبانی بھی کرنی ہے اور باغبانی بھی کرنی ہے، اس کو دیکھنا بھی ہے، اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. اور آخر میں خدا آدم کو حکم دیتے ہیں کہ سارے درختوں کا پھل تو کھا سکتا ہے، صرف ایک کا تو پھل نہیں کھا سکتا. تو یہاں پہ خدا نے آدم کو سب سے پہلے ایک جگہ پہ رکھا ایز اے میل، ایز اے مین. اس کے بعد اس کو انسٹرکشنز دی کہ دیکھ بھال بھی کرنا ہے، پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اور اس کو بعد میں اپنا حکم بھی دیا. تو ہمیں دنیا کی ابتدا سے ہی پتہ لگتا ہے کہ خدا نے ایک آدمی کے ذریعے، ایک شوہر یا ایک باپ کے ذریعے سے اپنی مشن، اپنی تعلیمات اور اپنے احکام کو پھیلانے کا منصوبہ بنایا ہے. اور اس کے بعد ہی 17ویں آیت کے آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پھر آدم کو ایک ساتھی ملتا ہے اور وہ دونوں ایک جان ہوتے ہیں. اور ایک جان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں آدم کو پتہ ہیں وہی باتیں اس کو بھی اپنے ساتھی کو بھی بتانی ہے، اس کو سکھانی بھی ہیں، اور ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. تو یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر آج کے زمانے میں کلام کی وہ حقیقت جاننا اور اس کے بارے میں بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ مرد حضرات اپنی یہ رسپانسبلٹی جانیں اور کلیسیا میں، خاندانی طور پر اور معاشرے میں یہ کام کرنے والے ہوں. شکریہ سر. آپ نے جہاں بائبل کا ذکر کیا ہے، بائبل کی کہانیوں کا ذکر کیا ہے، بائبل کے کرداروں کا ذکر کیا ہے، جو ایک سوال میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسیحی باپ میں اور ایک دنیاوی باپ میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ بہت ضروری سوال ہے، اور اس کا جواب بھی ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. یسوع مسیح متی 7 باپ میں ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کون سا ایسا باپ ہے کہ جس کا بیٹا یا جس کی اولاد اس سے روٹی مانگے وہ اس کو پتھر دے، یا اس سے مچھلی مانگے تو اس کو سانپ دے. اور سب سے امپورٹنٹ بات اس کے بعد خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو. تو اگر ایک مسیحی باپ اپنے بچوں کو خوراک یا ان کی فزیکل، جسمانی یا ان کی دماغی نیڈز کو، ایموشنل نیڈز کو پورا کر رہا ہے، تو اگر ہم کلام کی نظر میں دیکھیں تو وہ کوئی کمال نہیں کر رہا. یہ اس کا اور ہر مرد اور ہر باپ کا، ہر والد کا ایک بیسک پرپس ہے، خواہ وہ مسیحی ہو، خواہ وہ مسیحی نہ ہو، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ خدا میں یقین ہی نہ رکھتا ہو، بت پرست ہو. وہ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو خوراک دینی ہے، ان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنا ہے، دماغی اور ایموشنل نیڈز کو بھی پورا کرنا ہے. تو اگر ایک مسیحی باپ، اگر ہم کلام کی نظر میں دیکھیں، یہ سارے کام کرتا ہے تو وہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں کرتا. کمال اس صورت میں کرتا ہے جب وہ ان رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ کلام مقدس کی سچائیاں، کلام مقدس کا مشن، خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور وہ ساری چیزیں ایک سٹیمپ کے طور پہ اپنی اولاد کے دلوں پر نقش کریں. اور یہی بات ہم استثناء اس کے 6 باپ میں بھی دیکھتے ہیں، 6 اور 7ویں آیت میں، جہاں خدا کہہ رہے ہیں کہ جن باتوں کا آج میں تجھے حکم دیتا ہوں ان کو اپنے دل پر نقش کر لے، یعنی کہ امپرنٹ کر لے، اس کا سٹیمپ تیرے دل پر لگ جائے. اور تو اپنی اولاد کو یہی باتیں سکھانا، ان کے بھی ذہن نشیں کرانا، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے ان ساری باتوں کا ذکر کرنا. تو یہ کام اگر ایک مسیحی باپ نہ کرے تو معاشرے میں جو ڈفرنس ہے یا آئیڈینٹی ہے مسیحی، سچے مسیح ہونے کی، وہ کھوتی رہے گی. اور اسی طرح جو مرد حضرات ہیں یا جو والد حضرات ہیں ہمیں کلیسیا میں سے ڈکریز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے رہیں گے، اور معاشرہ بھی اس طریقے سے خراب ہوتا رہے گا. اگر آپ ویسٹرن ریسرچ پہ تھوڑا بہت غور کریں تو جن بچوں کی زندگی میں باپ نہیں ہے یا کوئی فادرلی فگر نہیں ہے، یا باپ صحیح طرح اپنی رسپانسبلٹیز نہیں کرتا، ان کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ڈپریشن میں جائیں، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ڈرگز میں جائیں، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ سوسائڈل تھاٹس میں جائیں، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ سارے برے کام کریں، غلط ریلیشن شپس میں پڑیں. یہ ریسرچ یہ بات صرف کلام میں نہیں بلکہ اگر جو لوگ دنیاوی چیزوں کو بھی مانتے ہیں تو سائنس بھی اس بات کو پروو کرتا ہے. سر آپ نے بہت اچھا تبصرہ دیا ہے. یہ بات تو واضح ہے کہ ایک باپ، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو، اس کو 3 اہم ذمہ داریاں ہیں جو پوری کرنی پڑتی ہیں، جس میں سب سے پہلے میرے خیال میں محافظت ہے،
اپنے خاندان کو محفوظ رکھنا، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، عقلی طور پر انہیں محافظت پرووائڈ کرنا۔ نمبر 2، انہیں کھانے کو کھانا مہیا کرنا اور پہننے کو کپڑا مہیا کرنا۔ آئی تھنک دس از دا بیسک نیڈ آف ایوری ہیومن اینڈ ایوری فیملی ان دا ورلڈ۔ تیسری اہم بات جو میرے نظریے میں بہت معنی رکھتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس بات پر آپ مزید تبصرہ کریں، وہ یہ ہے کہ ایک مسیحی باپ اپنے بچوں کو کس حد تک تعلیم اور تربیت دینے میں کامیاب ہے، اور اگر وہ ناکام ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ایک ٹرم یوز ہوتا ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہر بچے کے لیے اس کا باپ اس کا ہیرو ہوتا ہے۔ ہر بچے کی نظر میں اس کا باپ سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، اور یہ میں بچوں کی اس عمر کی بات کر رہا ہوں جب ان کے اندر معصومیت اور انوسینس ہوتی ہے۔ تو ان کا باپ جیسا بھی ہو، ان کا باپ سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ اسمارٹ، سب سے زیادہ بہترین اور ایک سپر ہیرو کے طریقے سے بچے اپنے والد کو دیکھتے ہیں، اور بچہ وہی چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا باپ کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح بھی یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا خود سے کچھ نہیں کرتا، جو وہ باپ کو کرتا دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا پرانے زمانے میں یہاں پاکستان میں ٹی وی میں ایک ایڈ آتا تھا کہ ایک والد اپنے بچے کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں، اور جب وہ اٹھ کے جاتے ہیں تو بچہ کلر پینسل اٹھا کر وہی ایکشن دہرانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا باپ کر رہا تھا۔ تو جب بچے کی نظر میں اس کا باپ سپر ہیرو ہے اور سب سے بہترین ہے، اور اس کی نظر میں جو کام اس کا باپ کرتا ہے وہ وہی کرنا چاہتا ہے، تو اگر اس کا باپ نشے کرے گا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بچہ بھی بڑے ہو کر اس کے لیے ایک چیز ایک عام ہو۔ اگر وہ اپنے گھر میں وائلنس کرتا ہو، اپنی بیوی کو مارتا ہو، اس کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہو، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ سب کانشیسلی بچہ بھی وہی چیزیں سیکھے۔ اگر اس کے والد اور ماں کے درمیان تناؤ ہے، ان کے بیچ میں سیپریشن ہے، ڈائیورس ہے، تو ہو سکتا ہے اس بچے کے دل و دماغ میں بھی وہی چیز نقش ہو جائے۔ لیکن اس کے برعکس اگر گھر میں کلام کی تلاوت ہوتی ہو، اگر گھر میں بچہ دیکھے کہ میرا باپ کتنی مرتبہ دعا کرتا ہے، اگر وہ اپنے باپ کا رویہ دیکھے کہ وہ دنیا سے، معاشرے سے کس طریقے سے پیش آتا ہے، کیا اس کا رتبہ، کیا اس کا رویہ مسیحی ہے یا نہیں ہے، کیا وہ عام لوگوں کی طرح ایکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور جب وہ مسیحی تعلیمات کو، اپنی مسیحی ٹیچنگز کو دنیاوی تعلیمات کے اوپر رکھے گا اور ایک بچہ اسی انوائرمنٹ میں بڑا ہوگا، تو وہ بڑا ہونے کے بعد اس کو بہت ساری چیزوں میں جو ہم بڑے ہو کر شرماتے ہیں اس کو شرم نہیں آئے گی۔ اس کو کوئی دعا کرنے کو کہے گا تو وہ دلیری سے دعا کرے گا، اس کو کوئی روزہ رکھنے کو کہے گا وہ دلیری سے روزہ رکھے گا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ میری غلطی نہ بھی ہو، اگلا مجھ سے معافی نہ بھی مانگے، مجھے معاف کرنا آنا چاہیے۔ اس کو پتہ ہوگا کہ کوئی میرے ساتھ برا سلوک کرے، کوئی مجھ سے معافی نہ بھی مانگے، میں معاف کر دوں۔ اگر کوئی میری مدد مانگے، مجھ سے آگے بڑھ کر اس کی مدد کروں۔ کوئی میرے ساتھ برا سلوک کرے یا میرے حالات اچھے نہ ہوں، تب بھی میں خدا کی حمد کروں، خدا کی ستائش کروں، اس کو ورشپ کروں، ہر حالات میں خدا کو آنر دینے کی کوشش کروں۔ تو جب ہم ایسی جنریشن کی سرپرستی کریں گے تو اس سرپرستی سے خاندان تبدیل ہوں گے، خاندان مل کر کلیسیاؤں کو تبدیل کریں گے، اور کلیسیائیں مل کر ایک پورے معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ بہت خوب آپ نے فرمایا۔ بائبل مقدس میں کیا کوئی ایسی کہانی ہے یا کوئی ایسا قصہ جہاں ہمیں یہ دکھتا ہو کہ باپ نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی؟ جی بالکل، بائبل میں ایسے بتیرے واقعے ہیں، لیکن ایک واقعہ جس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے اور جو ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، وہ ایلی کاہن اور سیموئیل نبی کا ہے۔ جب ہم پہلا سیموئیل اس کا دوسرا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایلی کاہن کا ذکر ملتا ہے۔ ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ اس کے 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں بھی کاہن بن چکے ہوتے ہیں، لیکن آگے جب ہم دوسرے باب کو فردر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ خدا کی نظر میں اچھے نہیں تھے، خدا کی نظر میں وہ برائی کیا کرتے تھے، اور ان کی برائیاں بہت زیادہ تھیں۔ وہ ایک کاہن کے بیٹے ہونے کے باوجود، خود بھی کاہن ہونے کے باوجود، وہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے۔
قربانی کا جو گوشت آتا تھا وہ زبردستی لینے کی کوشش کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو قربانی چڑھانے سے حقارت ہونے لگی تھی، ان کو گھن آنے لگی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خیمہ اجتماع کے دروازے پہ جو عورتیں خدمت کیا کرتی تھیں وہ ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہم آغوشی کیا کرتے تھے۔ اور یہ ساری حرکتیں ہونے کے باوجود جب ایلی کو یہ باتیں پتہ لگتی ہیں تو ایلی کاہن ان کو صرف لفظی طور پر ان کو بتاتا ہے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، خدا تمہیں معاف کرے یا نہ کرے اور تم میری بےعزتی کراتے ہو۔ لیکن ہمیں اس بات سے پتہ لگتا ہے کہ شاید اپ برنگنگ میں ایلی کاہن نے کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں رہنے دیں، کیونکہ اس کے بیٹے کاہن ہونے کے باوجود وہ قربانیوں میں سے چوری کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ خیمہ اجتماع میں بدسلوکی کیا کرتے تھے، اور لوگوں کا دل اور لوگوں کا جو ایمان ہے اس کو خدا کی طرف سے دور کیا کرتے تھے، اس کا سبب بنتے تھے۔ اور ایلی نے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی اس نے ان کو صحیح طریقے سے ریبیوک نہیں کیا، ان کو صحیح طریقے سے جھڑکا نہیں، اور بس ایک لفظی انسٹرکشن دے کے ان کو چھوڑ دیا۔ اور بعض اوقات ایک مرد یا ایک والد جسمانی والد نہیں ہوتا، وہ ایک روحانی والد بھی ہوتا ہے۔ اور جب ہم سیموئیل نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو غالباً ایلی کاہن اس کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ وہ ساری چیزیں ایلی کاہن سے، ساری خدمت اور دنیا کے سارے جو نظریے ہیں وہ ایلی کاہن سے سیکھتا ہے۔ خیر، ایلی کاہن اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں آگے جا کر بہت کانسیکوینسز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خدا ایک مرد خدا کو بھیجتا ہے جو ایلی کو بتاتا ہے کہ تو صحیح نہیں کرتا، تو مجھ سے زیادہ اپنے بچوں کی عزت کرتا ہے، اور تیری وجہ سے میرے ہدیے دینے سے اور قربانی کرنے سے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، تمہاری وجہ سے۔ اور ایلی کاہن بولتا ہے کہ تیرے لیے نشان ہوگا اور تیرے بچے جو ہیں وہ، تیرے بیٹے جو ہیں مر جائیں گے۔ اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں کہ اسرائیل کی فلسطینیوں سے جنگ چھڑ جاتی ہے، اور ایلی کے بیٹے عہد کا صندوق لے کے جاتے ہیں، اور جب بھی جنگ میں عہد کا صندوق جاتا تھا تو دشمن ڈر جاتا تھا اور یقینی ان کی جیت ہوتی تھی۔ لیکن اس مرتبہ عہد کا صندوق آنے کے باوجود نہ تو اسرائیلی جنگ جیتتے ہیں، فلسطین جنگ جیت جاتے ہیں، عہد کا صندوق بھی ان کے پاس سے لے جاتے ہیں، اور ایلی کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ مر بھی جاتے ہیں۔ اور جب ایلی کو یہ خبر ملتی ہے کہ اس کے بیٹے مر چکے ہیں اور عہد کا صندوق جا چکا ہے، تو ایلی بھی اپنی کرسی سے یا اپنی نشست سے گرتا ہے اور وہ بھی مر جاتا ہے۔ یہ کانسیکوینسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور فردر جب ہم 7واں اور 8واں باب پڑھتے ہیں تو ہمیں سیموئیل کے بھی بیٹے دیکھتے ہیں جن کو وہ قاضی بناتا ہے، لیکن کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ بھی خدا کی نظر میں اچھے نہیں تھے، وہ رشوت لے کر انصاف کا خون کیا کرتے تھے۔ تو اتنے سارے کانسیکوینسز خدا کے کلام میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک کاہن، ایک ہائی پریسٹ ہونے کے باوجود بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں صحیح خدا کا کلام جو ہے ذہن نشیں یا ان کے دل پر نقش نہ کریں، تو کیا کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ بیڈ ایگزامپلس کے علاوہ، جیسے کہ بھی آپ نے دی ایلی کاہن کی، اس کے علاوہ یا اس کے برعکس میں کہوں گی کہ گڈ ایگزامپلس آف فادرہڈ، یا پھر مثالی پدرانہ محبت جو ہمیں بائبل میں دکھتی ہو، کیا آپ کی سوچ میں کوئی ایسی آیت ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اور جس سے ہم بھی سیکھیں کہ مثالی باپ کیسے ہونے چاہیے؟ میں چند ایگزامپلز شیئر کرنا چاہوں گا۔ اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ ایک مرد جو ہے وہ گھرانے کا سربراہ ہوتا ہے، جس طرح مسیح کلیسیا کا سر ہے، اسی طرح مرد اپنی بیوی کا یا اپنے گھرانے کا سر ہے۔ تو جہاں سر لوگوں کو لیڈ کرتا ہے، فیملی وہیں پہ فالو کرتی ہے۔ اور ہم جوشوا کی زندگی میں بات دیکھتے ہیں، جوشوا اپنے خاندان کے بہاف پہ، اپنی فیملی کے بہاف پہ بولتا ہے کہ تم لوگوں کو جس خدا کی پرستش کرنی ہے کرو، جہاں رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ تو اس کے ایک ڈیسیجن کی وجہ سے اس کا گھرانہ بھی خدا کے پیچھے چلتا ہے، وہ جہاں پہ لیڈ کرتا ہے اس کا گھرانہ بھی وہیں جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ دروغہ بھی ملتا ہے یا وہ جیلر کا بھی ذکر ملتا ہے اعمال کی کتاب میں، جب پولس اور سلاس جیل میں قید ہوتے ہیں، بھونچال آتا ہے، وہ آزاد ہو کر نکل سکتے تھے یا جا سکتے تھے، تو وہاں کا جو جیلر تھا وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بعد میں وہ بھی مسیح کو قبول کر لیتا ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو نجات پائے گا تو تیرا پورا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور وہاں پہ وہ بھی یہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے مسیح کے پیچھے ہو لینا ہے، اور اس کے بعد اس کا خاندان بھی مسیح کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ اور ایک اور آخری اگزامپل جو میں آج شیئر کرنا چاہوں گا وہ کرنیلیس کی ہے۔
کورنیلیس جو کہ ایک رومی سپاہی تھا، اس کا ایک اچھا رتبہ تھا، وہ بھی جب پطرس اس کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی اپنے پورے گھرانے سمیت ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنے پورے گھرانے کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے خدا کے پاس پہنچنے کے لیے، خدا سے رابطہ قائم کرنے کے لیے، اور جب وہ بپتسمہ لیتا ہے تو اس کا پورا گھرانہ بپتسمہ لیتا ہے۔ تو ان ایگزامپل سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں، ان مثالوں سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب گھر کا سربراہ اس بات کا فیصلہ کر لے کہ اس نے خداوند کے پیچھے ہو لینا ہے، خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو اپنا لینا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے، تو ایسا بہت کم ہوگا کہ اس کی آنے والے پشتیں یا اس کے آنے والا جو خاندان ہے وہ غلط راہ پر چلے یا وہ مسیح میں ایک مضبوط خاندان نہ بنے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے آباء و اجداد اچھی مثالیں نہیں ان کے لیے چھوڑ کے جاتے، لیکن ایک جب آپ خود، جیسے میں نے بتایا کہ پہلے ایک مرد، ایک بیٹا بھی ہوتا ہے، کسی کا رشتہ دار، کسی کا بھائی ہوتا ہے، لیکن جب بیٹا باپ یا شوہر بن جاتا ہے تو وہ اس کے خاندان میں سب سے اونچا رتبہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت کوئی بھی مرد اس بات کا فیصلہ کرے کہ اس کو مسیح کے پیچھے جانا ہے تو دیر از اے ہائی پرابیبلٹی کہ اس کی آنے والی جو جنریشن ہے، جو آنے والی نسل ہے، وہ ایک خدا ترس نسل نکلے اور خدا کے نام کو ہر کام سے، اپنی پوری زندگی سے اس کو جلال دینے والی ہو۔ پریز دی لارڈ۔ سر، آپ نے جتنی بھی گفتگو ہم نے کی ہے اس کے اندر زیادہ تر ہم نے دنیاوی والد کی بات کی ہے، لیکن میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی اس ڈسکشن میں جو ہم نے کی ہے، کہ ہم خدا کو بھی بحیثیت باپ پکارتے ہیں۔ بالکل جی، بالکل۔ بلکہ میں سوچتی ہوں کہ مسیح یسوع نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے اس میں پہلا لفظ ہی انہوں نے یہ سکھایا ہے کہ ہم باپ کہہ کے خدا کو پکاریں۔ بالکل جی۔ اور میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ ایمان ہے، اور بائبل بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ باپ جو کہ ہمارا آسمانی باپ ہے وہ ہمیں اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور جب ہم دنیاوی ہو کے اپنی بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہیں بالکل جی۔ تو ہمارا آسمانی باپ ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ بالکل جی۔ تو میرا یہ اندازہ ہے اور یہ خیال ہے کہ اگر ہم خدا باپ سے کوئی بھی چیز جو راستی کی ہو، ٹھیک ہو، جو صحیح ہو مانگیں تو وہ ہمیں یقیناً دے گا۔ بالکل۔ اور سیکھنے کی بات یہ ہے سر کہ آج کے موضوع میں جتنی بھی ہم نے گفتگو کی ہے اس کے اندر نہ صرف دنیاوی باپ کا کردار ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، بلکہ آسمانی باپ کے کردار کے بارے میں بھی ہم تبصرہ کرنا چاہیں گے۔ بالکل۔ تو یہ ممکن ہے کہ ہم اگلی قسط میں اس بارے میں بات کریں۔ باپ جو آسمان پر ہے اور باپ جو زمین پر ہے، ان دونوں کی سملیرٹیز، ان دونوں میں کیا چیزیں سیم ہیں اور کیا چیزیں منفرد ہیں، کیا چیزیں مختلف ہیں، اس کے بارے میں ہم ضرور تبصرہ کرنا چاہیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ ہی کو گزارش کریں گے کہ آپ اس بارے میں ہم سے تبصرہ کریں۔ آخر میں آپ سے جو سوال کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ بحیثیت باپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے احساسات کیا ہیں، صرف ایک جملے میں بتائیے کہ ہاؤ ڈو یو فیل بیکمنگ اے فادر؟ دیکھیں، جب ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وی لک فارورڈ ٹو برنگنگ اے جنریشن ان دا ورلڈ، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں، ہمارے بچے وہ غلطیاں نہ کریں جو غلطیاں ہم نے کی ہیں، یا جو چیزیں مسیح کے تعلق سے ہم نے بہت دیر میں جا کر یا بہت غلطیوں کے بعد سیکھی ہیں، وہ ہم اپنے بچوں کو جلد ہی اور صحیح وقت پر سکھانے والے ہوں۔ سر، اس موضوع کے اختتام میں آپ کیا اہم پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ میں اہم پیغام یہی دینا چاہوں گا، جس طرح میں نے پہلے کہا ایک بڑے ہی محدود جملے میں، کہ ہر بچے کا ہیرو اس کا باپ ہوتا ہے، اور بچہ جو باپ کو کرتا ہوا دیکھے گا وہی کرے گا۔ تو بچہ اگر باپ ایک مسیحی کلام کے مطابق زندگی گزارے گا تو آنے والی نسل ایسی پیدا ہوگی جو حلیم ہوگی، جو خدا ترس ہوگی، جس میں اطمینان اور تحمل ہر وقت ہمیں دکھائی دیتا ہوگا، جو سچائی کو پسند کرتی ہوگی، جو راز بازی کے سبب سے ستائی بھی جائے تو اس کو اتنی دشواریاں نہیں ہوگی، وہ دنیا کو، وہ دشمنوں کو، معاشرے کو معاف کرنا جانتی ہوگی، اور اس کی زندگی میں ایک سب سے خاص بات یہ ہوگی کہ وہ جو بھی کام کرے
جو بھی کام وہ نسل کرے گی وہ ہر کام میں خدا کو جلال دینے کی کوشش کرے گی، خواہ وہ کلیسیا ہو، خواہ وہ آپ کی سوسائٹی ہو، معاشرہ ہو، خواہ وہ آپ کی جابس کرنے کی جگہ ہو، خواہ کوئی تعلیمی ادارہ ہو۔ ان کے دل و دماغ میں جب خدا کی تعلیم نقش ہوگی تو ان کی پرسنالٹی میں سے جو بھی چیز جھلکے گی وہ ساری دنیا کو خدا کی طرف پوائنٹ کرے گی یا خدا کی طرف اشارہ کرے گی۔ اور جب ایسی اپ برنگنگ ہوگی تو ایک اسٹرانگ فیملی وجود میں آئے گی، اور ہمیں پتہ ہے کہ فیملیز ہی مل کر ایک کلیسیا کو بناتی ہیں۔ جب اسٹرانگ فیملیز مل کر کلیسیا کو بنائیں گی تو آٹومیٹکلی کلیسیا اسٹرانگ ہوگی۔ جب کلیسیا اسٹرانگ ہوگی تو کلیسیا سوسائٹی کو افیکٹ کرے گی، اور جب سوسائٹی اسٹرانگ ہوگی تو وہ بہت بڑے پیمانے پہ دنیا کو اثر انداز کر سکتی ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب ایک سنگل فادر اپنی اس رسپانسبلٹی کو سمجھ لے۔ شکریہ سر، آپ کے ماہرانہ خیالات کا، نظریے کا، آپ نے ہمارے ساتھ جو وقت بتایا ہے اور آپ نے جو گفتگو کی ہے، ان تمام کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آج احساس ذمہ داری آپ کے اندر اجاگر ہوا ہوگا، خاص طور پر ہمارے والدین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور والد خصوصاً۔ آج کی قسط کے موضوع کا مقصد یہی تھا کہ والد اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور اسے مسیح یسوع میں خوب طرح سے نبھائے۔ امید ہے کہ آج آپ نے اس قسط سے برکت پائی ہے۔ اگلی قسط میں پھر ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اسکرین پہ دی گئے نمبرز اور کانٹیکٹ ڈیٹیلز پر آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگلی قسط میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔